अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हम जो है पिछले लेक्चर में कलीमे को समझ रहे थे। कलीमे में जो दूसरा लफ्ज़ है इला, उसे जान रहे थे। हमने एतबारात इला भी देखा। एतबारात इला कितने? 4: ज़ात, सिफ़ा, आफ़ात और आसार। और हमने आसार में इला कैसा होता है वो भी हमने देखा। आसार में इला कैसा होता है? सारे जहानों का मालिक होता है। और हमने ये भी देखा कि आसार की तौहीद भी देखी है और आसार का शिर्क भी देखा। आसार की तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को ही माबूद भी ज़ात है, अल्लाह ताला को ही ज़ाती माना जाए। और हमने आसार का शिर्क भी देखा। आसार का शिर्क क्या है? अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर को माबूद भी ज़ात जान रहे हैं। यानी कि हम अगर किसी को मालिक समझ रहे हैं, अगर हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, तो ये क्या है? शिर्क है। इससे हमें बचना है कि अल्लाह ताला ज़ाती मालिक है, ये हमारे दिल में तस्दीक होना है। जब बंदे के दिल में आसार की तौहीद हासिल होगी तो बंदा जो है जहन्नुम से निजात पाएगा। ये क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है जहन्नुम से निजात पाने के लिए। और हम क्या सीख रहे थे कि अल्लाह ताला मालिक है, हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है, सारे मिल्क अल्लाह ताला की, हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है। अब ये अमानत को बंदा कब अदा करेगा? जब बंदे के दिल में कलीमे की तस्दीक होगी, जब बंदे के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी, जब बंदे के दिल में ईमान होगा कि, और बंदे के दिल में क्या तस्दीक होगी? अल्लाह ताला मालिक है, मेरे पास जो कुछ भी है अमानत है। तो बंदा क्या करेगा? जो भी अमानत है वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के तहत, अल्लाह की मर्ज़ी के तहत अदा करेगा। यानी कि उसके दिल में जब कलमे की तस्दीक है तो बंदा जो है अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा। और बंदा नाफरमानी कब कर रहा है? जब बंदे के दिल में कलमे की तस्दीक ना हो, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक ना हो, तो बंदा जो है नाफरमानी करता है, अल्लाह की मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारता है। बंदा अल्लाह की मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी कब अदा करेगा? जब बंदे के दिल में कलीमे की तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बंदे के दिल में तस्दीक होगी तो बंदा जो है फरमाबरदारी करेगा। और हम क्या कर रहे हैं कि ज़माना देखिए क्या हो रहा है, बंदा जो है ज़बान से तो कह रहा है कि अल्लाह ताला मालिक है, मैं मुहताज हूँ, मगर उसके दिल में कुछ और रहता है। या अपने आप को माबूद समझता है, अपने आप को मालिक समझता है, या किसी और को मालिक समझता है। जैसे कि बंदा क्या करता है? पैसे को हाजत रवा समझता है, पैसे को मालिक समझता है, प्रॉपर्टी को, वो क्रेडिट कार्ड को, बैंक बैलेंस को मालिक बना लिया, पैसे, रिश्तेदार, दोस्त, जो कुछ भी है उन्हें कहीं माबूद बना लिया। हमारे दिल में हम क्या कर रहे हैं? हमारे दिल में जो गंदगी को निकालना है, वो गंदगी को निकालने के लिए औलिया अल्लाह जो है ये महफिलें सजाते हैं। ये महफिलें सजाकर हमारा बातिन दुरुस्त करते हैं कि हमारे दिल कल्ब में जो भी गंदगी है वो गंदगी को दूर करते और हमारे दिल में ईमान दाखिल करते। और ईमान दाखिल करने का ज़रिया क्या है? कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बंदे के दिल में कलीमे की तस्दीक होती है तो बंदा जो है मालिक को पहचान लेता है कि अल्लाह ताला मालिक है, मैं मोहताज हूँ, और मेरे पास जो कुछ भी है अल्लाह ताला की अमानत है। और अमानत को क्या करेगा? बंदा अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी के तहत अदा करे, यानी कि वो बंदा जो है फरमाबरदार बन जाएगा। और नाफरमानी कब करेगा? जब बंदे के दिल में कलीमे की तस्दीक ना हो। तो अब देखें, अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह ताला की अमानत है। हर चीज़ अल्लाह ताला की अमानत है। हमारे पास जो कुछ भी है क्या है? अमानत है अल्लाह ताला की। अब इज़्ज़त का मालिक भी अल्लाह ताला है, और इज़्ज़त कौन देता है? अल्लाह ताला इज़्ज़त अता करते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त अता की, अल्लाह ताला ने तमाम सिद्दीक़ीन को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की, तमाम शहदा को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की, तमाम सालिहीन को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की, और ईमान वालों को भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की, तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की। अब इज़्ज़त का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। हम क्या कर रहे हैं? हमारे तरीक़े से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम ये समझ लें कि मैं इज़्ज़त को तलाश करूँगा, और इज़्ज़त तलाश करने की कोशिश में लगे। तफसीर रहीमे में आता है, किसी ने क्या किया? ये समझा मैं मेहनत करूँगा तो वो कसब के ज़रिए, यानी कि प्रोफेशन जो कुछ भी उसका है, यानी कि बिज़नेस वाला है तो ये समझता है कि मैं मेहनत कर कर इज़्ज़त को हासिल करूँगा। स्पोर्ट्स में बंदा क्या करता है? मैं जो है ये प्रोफेशन के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करूँगा। अब हाँ, इज़्ज़त मेहनत से हासिल करूँगा, मेहनत की वजह से इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करता है बंदा।
آپ فرماتے ہیں تفسیر نئی کہ یہ جو عزت حاصل کرنے والا ہوتا ہے، یہ جو اپنے پروفیشن سے، اپنے کسب سے میں محنت کر کر عزت کو حاصل کروں گا، یہ جو عزت تلاش کرتے ہیں، یہ عزت جو ہے فانی عزت ہے، یعنی کہ یہ فنا ہونے والی عزت ہے، اور جو عزت رہنے والی ہے وہ عزت کیا ہے؟ باقی عزت ہے۔ آپ اس کا فرق بتاتے ہیں۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ جو مجھے عزت ملی ہے میرے مال سے ملی ہے، اب وہ مال کی جو ہے بندہ کیا کرتا ہے؟ نمائش کرتا ہے، یعنی کہ بتاتا ہے، دکھاوا کرتا ہے اور لوگ پہ خرچ کرتا ہے۔ اس کا یہ رہتا ہے کہ مجھے لوگ مجھے لوگ جو ہے مال سے عزت دے، مطلب مال کو دیکھ کر عزت دے، مطلب کہ انہیں کیا کرا وہ اس کے دل میں کیا ہو گیا، وہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں رہنے سے کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ہے عزت کا مالک بن بیٹھا ہے، اور عزت کی تلاش کیسا کر رہا ہے کہ میرے کو اس سے عزت ملتی، اس سے عزت ملتی ہے، اس کے ذہن میں مگر یہ عزت جو ہے فانی عزت ہے، یہ فنا ہونے والی عزت ہے، یعنی عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مال کو کیسا خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے لوگوں کے اوپر، وہ اپنے لیے عزت کرتا ہے، عزت پانے کے لیے وہ جو ہے مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی کہ واہی کے لیے کرتا ہے، اور اس کی اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کی واہی کرتے ہیں اور پیچھے برائی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عزت فانی عزت ہے، یعنی کہ فنا ہونے والی عزت ہے۔ کوئی نہ عزت کیسا تلاش کرتا ہے؟ دیکھیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں فیملی اسٹیٹس کے ذریعے۔ اب جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ کوئی بڑے گھر کا بیٹا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو وراثت میں جو ہے عزت ملتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو عزت ویسے چاہتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ عزت۔ آپ کیا فرماتے ہیں اولیاء اللہ؟ یہ بھی عزت جو ہے فانی عزت ہے، یہ فنا ہونے والی عزت ہے۔ تو آپ فرماتے جو رہنے والی عزت ہے وہ کیا ہے؟ باقی عزت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، جیسے کہ صدیقین ہے، یعنی کہ کوئی صدیقین ہوتا ہے، کوئی صالحین ہوتا ہے، صالحین کو بنا دیتے ہیں، کسی کو شہید جو ہوتا ہے اسے۔ تو اب کس طرح سے عزت حاصل ہو؟ اب ہر کوئی چاہتا ہے عزت ملے مجھے، شوہر چاہتی ہے کہ مجھے شوہر چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے بیوی عزت دے، بیوی چاہتی ہے کہ مجھے شوہر عزت دے، بچے جوان چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ملے، بوڑھے چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ملے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ آفس میں مینیجر چاہتا ہے کہ امپلائز مجھے عزت دے، بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ مجھے عزت دے، یعنی کہ ہر کوئی کیا کر رہا ہے؟ عزت کے لیے کام کر رہا ہے، یعنی کہ محنت کر رہا ہے تو مجھے عزت دے، محنت کر رہا ہے تو بھی وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے اس سے عزت ملے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے عزت مل رہی ہے۔ یہ کیا کرے؟ اپنے ذہنوں سے یہ بنا لیجیے، چھوٹا بچہ تک چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے ذہنوں سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم محنت کرنے سے، ہم یہ چیز کرنے سے کیا ہے؟ ہمیں جو ہے عزت ملے گی۔ اور یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فانی عزت ہے، یعنی کہ فنا ہونے والی عزت ہے، اور جو عزت رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ باقی عزت ہے۔ اب عزت حاصل کیسا ہوتی ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں علم کے ذریعے عزت حاصل ہوتی ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہے۔ تو عزت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، ہر چیز امانت ہے، ہر چیز۔ عزت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہاتھ پیر جسم قلب روح، ایون اپن کے شوہر بیوی بچے ماں باپ، یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے۔ تو عزت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے کیا ہے؟ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی کے تحت کیسا استعمال کریں گے؟ اللہ کی مرضی کے تحت ہم اسے کیسا استعمال کریں؟ جب اللہ کی مرضی کے تحت ہم اسے کیسا استعمال کریں گے؟ جب تک اللہ کی مرضی معلوم نہ ہو کہ امانت کس طرح ادا کریں۔ اللہ کی امانت ادا کرنے کے لیے ہمیں خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ علم ہوگا تو بھی اللہ کی امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت ہم استعمال کریں گے، یعنی کہ ادا کریں گے۔ اب کون سا علم، کس طرح کا علم، کون سا علم سے بندے کو جو ہے عزت ملتی ہے، کون سے علم سے بندہ جو ہے ذلیل ہوتا ہے، اس کو بھی اولیاء اللہ جو ہے آسان کر کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 2 طریقے کا علم ہوتا ہے، یعنی کہ 2 ڈفرینسز بتاتے ہیں آپ علم میں۔ علم جو ہوتا ہے تفسیر نئی میں آیا ہے کہ ایک قسم کا علم ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والا ہے،
ایک قسم کا علم آپ فرماتے ہیں کہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اب فائدہ پہنچانے والا علم کیا ہے؟ جس علم سے فائدہ ملتا ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں جو باقی عزت رہنے والے ہیں، عزت والے علم، اور جس علم سے نقصان پہنچانے والا علم ہے اس علم سے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو علم سے ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ عزت کون سی ہے؟ باقی عزت، اور جو علم سے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اس سے جو ہے ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، یعنی کہ ذلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس کی مثال آپ بتاتے ہیں، کئی مثالیں ہیں، آپ جو ہے مثال ایک بتاتے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا آپ جو ہے مثال دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، اور ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کی، اس کے پاس بھی علم تھا، اور اس کے پاس ایسا علم تھا وہ فرشتوں کو درج دیتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عزت عطا فرمائی، اور شیطان ابلیس کے پاس بھی علم تھا، مگر آدم علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم سے اپنا قرب دیا، یعنی کہ اپنا دوست بنا لیا، اور شیطان ابلیس کو اپنا دشمن، یا ساری کائنات کا دشمن بنا دیا۔ یہ میرا دشمن ہے، یہ کھلا دشمن ہے۔ یہ ایک فائدہ پہنچانے والا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور جو نقصان پہنچانے والا علم جو عطا کیا ابلیس کو عطا کیا۔ حالانکہ وہ فرشتوں کو درج دیتا تھا، اس کو نقصان والا ملا۔ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دتکار دیا اور سب کا کھلا دشمن بنے، وہ اللہ کی بات نہیں مانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں مانی، یہ میرا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب فرق کیسا کریں گے کہ یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے یا نقصان پہنچانے والا علم ہے؟ کون سا علم ہے؟ مثال دیکھتے ہیں۔ اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں فائدہ پہنچانے والا علم کون سا ہے؟ اس کی مثال دیکھ کر فرماتے ہیں کہ جو فائدہ پہنچانے والا علم ہوتا ہے وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم جو علم حاصل کر رہے وہ فائدہ دینے والا ہے، اللہ کی پہچان والا ہے، ہم اپنی پہچان حاصل کریں، میری عزت ہونا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عزت چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد سے پیدا کیا، وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیعبدون کے معنی کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی پہچان والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، یعنی کہ جو فائدہ دینے والا علم ہوتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پہچان چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہو، جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہوتی ہو، وہ فائدہ دینے والا علم ہے، اور جس علم سے دین کی سمجھ بوجھ ہو، یہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں، ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں؟ فائدہ پہنچانے والا علم حاصل کر رہے ہیں یا نقصان پہنچانے والا علم حاصل کر رہے ہیں؟ تو علم حاصل کرنا ہے، فائدہ دینے والا علم حاصل کرنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو، جس سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ ہاں، اگر ہم یہ علم حاصل کریں تو مبارک بات ہے ہمارے لیے، یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ اگر ہم یہ حاصل نہیں کریں تو ہم نقصان پہنچانے والا علم حاصل کریں۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو، یعنی کہ جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب ہو، یہ کیا ہے؟ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ جس علم سے ہمارا قلب پاک ہو، جس علم سے ہمارا قلب میں ایمان کی روشنی ہو، وہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ مگر ہم اپنی مرضی سے علم حاصل کریں، جو فائدہ پہنچاتا ہے اسے چھوڑ دیے، نقصان پہنچانے والے علم کے پیچھے ہم لگ گئے۔ اور جس نقصان پہنچانے والا علم کیا ہے؟ جس سے اکڑ پیدا ہوتی ہے، جس سے شیطان نے کیا کیا؟ اکڑا کر تھا انہیں، اسے نقصان ہوا، اور اس کے اکڑ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بارگاہ سے نکال دیا اور اسے کھلا دشمن بنا دیا۔ اور ہمارے اندر بھی تکبر ہے، یہ تکبر آیا، حسد آیا، یہ کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نقصان پہنچانے والا علم ہے ہمارے اندر ہے۔ تو وہ علم جس سے نبی کریم انبیاء علیہ السلام کو بے ادبی ہو، نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ جس علم سے اولیاء اللہ کی بے ادبی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، یہ کیا ہے؟ نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا پلس آخرت میں بھی نقصان ہوگا اسے۔ تو
تو وہ علم جس سے تکبر آئے، انا آئے، اکڑ آئے، وہ نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ وہ علم جس سے غلاموں کو انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی ہو، اللہ کے دوستوں کی بے ادبی ہو، وہ علم نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ اسی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں بندے۔ تو اب بندہ یہاں ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ بندہ جو یہاں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں ذلیل ہوگا۔ وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے نقصان پہنچانے والے علم کے پیچھے لگ گیا، اور نقصان پہنچانے والا علم سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اکڑ میں آتا ہے، حسد پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں انا آتی ہے اس کے، میں بڑا ہوں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں رہنے سے وہ کیا ہوگا؟ انہیں ذلیل ہوگا، یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں ذلیل ہوگا۔ تو ہم دیکھیں ہم کون سا علم حاصل کریں، عزت حاصل کرنے کے ذریعے حاصل کریں، یہ عزت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارا مقصد دیکھیے، مقصد حیات کیا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ خبر کے اگر جس علم سے ہم مقصد حیات پا سکے، خبر کے سوالات کی تیاری کر سکے، جس علم سے ایمان میں اضافہ ہو، جس علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت کا یقین بڑھ جاتا ہے، وہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے، اللہ کے قریب ہونے کا علم ہے۔ جو علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، ہم دیکھیں دوسرا علم حاصل کریں یا یہ علم حاصل کریں، ہم دیکھیں اپنا دین بنا لیے، یہ دین ہے۔ جس علم سے باطن سنور جائے وہ علم فائدہ والا ہے۔ اب ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، ایک باطن ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں باطن کی درستگی کیسی ہوگی؟ اللہ کی پہچان کے ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، کوئی مخلوق معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ یہ باطن کو درست کرنے کی کوشش کرے، یہ درست ہو گیا تو باطن ظاہر خود بخود درست ہوگا آٹومیٹکلی، کیونکہ ایمان والا بھی عمل کرے، جس کے دل میں ایمان ہے تو عمل کرتا ہے۔ جو علم بنا لے حاصل کر لے اپنی ظاہر کو سنوارنے کے لیے، یعنی نماز کا علم، نماز کی حرکتوں کا علم، ہاتھ اٹھانا، سجدہ کرنا صرف ظاہر ہے، وہ ظاہری علم ہے۔ جو بغیر باطن علم وہ نقصان پہنچانے والا ہے، کیونکہ بندے کے دل میں ظاہری علم سے تکبر آتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو شریک کرے گا، یہ انا ہے۔ جب بندہ باطن کا علم حاصل کرے گا، اپنے قلب کو سنوارے گا، اپنے قلب میں ایمان داخل کرے گا، اپنی حقیقت کو جانے گا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، مقصد کیا ہے، مقصد پہ کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گی۔ اب جو باطنی علم چھوڑ کر اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، دین کی سمجھ بوجھ کا علم چھوڑ کر ظاہری علم میں لگ گیا، تو یہ جو ہے یہ کرے گا تو علم فائدہ تب تک نہیں دے گا جب باطنی علم درست نہ ہو۔ جس طرح ایک جھاڑ ہے، جھاڑ کے جڑ ہے، پودا کیا ہوتا ہے؟ باطن ہوتا ہے، ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جڑیں کیا ہوتے ہیں؟ پودے کے باطن ہوتے ہیں، اور ظاہر کیا ہوتا ہے؟ پتے، شاخیں، برانچز ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ کب تک فریش رہیں گے؟ جب تک اس کے جڑیں مضبوط ہوں گے، یعنی کہ جڑیں جب تک مضبوط نہیں ہوئے اس کا ٹھہرنا بھی بیکار ہے۔ تو اسی طرح سے دین میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے، ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے۔ تو پوری دنیا جو کوشش کر رہی ہے اپنی تنوع، یعنی کہ اپنی پوری جو بھی کیپیسٹی ہے، جو بھی ہے، وہ عمل کے پیچھے لگ گئے، عمل کے پیچھے لگا دیا۔ اور بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ ایک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ عمل کب قبول ہوگا؟ جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ جب یہ عبادت جو ہے، زکوٰۃ، تو یہ عمل والے علم صرف یہ کیا کریں، ہم عمل والے علم حاصل کریں، اور عمل والا علم تکبر لائے گا، اکڑ لائے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام، صالحین پہلے کیا سمجھاتے تھے، پہلے کیا پڑھائے ہمیں، پہلے کیا ٹیچنگ دیتے تھے، کہ وہ ایمان کی دیتے تھے۔ اب ہم جو علم اللہ کی پہچان، اسے چھوڑ کر اپنی پہچان چاہ رہے، اب بول رہے ہیں ہم، اور نماز والا علم ہے، نماز جو ہے خواہشات اور منکرات سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اب بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مگر نماز پڑھ کر بھی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے،
नमाज़ पढ़ रहा है, नफिल भी पढ़ रहा है, इबादत करने के बाद भी ज़लील क्यों होता है? इज़्ज़त क्यों इज़्ज़त उसे क्यों नहीं मिल रही है? इज़्ज़त क्यों हासिल नहीं हो रही है? वो अपनी ज़ाहिरी अमल में है। मतलब जो भी यानी कि शक्ल नमाज होती है कि हकीकत नमाज होती है। अब वो क्या कर रहा है? शक्ल नमाज को दुरुस्त करने में लग गया। इबादत से जो फ़ायदा मुझे मिलने वाला है उसे नहीं मिल रहा है, जो खूब अल्लाह ताला से मिल रहा है वो नहीं मिलेगा जब तक कि जब क्यों नहीं मिल रहा है? वो शक्ल के साथ हकीकत नमाज बनाना, वो शक्ल नमाज में लग गया। हकीकत कब मालूम होगी? जब बंदे के दिल में कलीमे की तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी, बातिन दुरुस्त होगा, जो गंदगी है दिल में वो निकाल कर अल्लाह की हाजत रवाई तस्दीक करेगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, मौला से मनाजात भी करेगा, और वो इसमें शामिल होगा कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ना कर सकोगे तो ये जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। हम देखें, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं क्या यकीन होता है कि ये अल्लाह हमें देख रहा है? अल्लाह अकबर कहते हैं कि हम दिल में अपनी पढ़ाई होती है घर वालों की, हम क्या करें? अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर हम कहते हैं ज़बान से तो, मगर हमारे दिल में क्या होता है? अपनी पढ़ाई होती है, लोगों की पढ़ाई होती है, घर वालों की पढ़ाई होती है, रिश्तेदारों की। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल में एक है, ज़बान पे एक है। अल्लाह अकबर ये क्या है? बातिनी इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं हम। जब ये छोड़कर ज़ाहिर के पीछे लग गए हम, अल्लाह ताला इसलिए हमें ज़लील करे। देखिए, ज़लील रुस्वा कर रहे हैं। इज़्ज़त वाला इल्म क्या है? जिससे अल्लाह की पहचान हासिल हो, जिससे हमारा मकसद आने का हासिल हो, जिससे अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल हो, दीन की समझबूझ हासिल हो। वो क्या है? फ़ायदा देने वाला इल्म है। इसे हटा के हम फ़ायदा देने वाले इल्म को हम छोड़ दिए और हम खुद क्या कर लिए? हम दूसरा मकसद बना लिए। हमारे आने का मकसद एक है, मगर हम क्या करें? हम मकसद दूसरा बना लिए। खाना पीना ख्वाहिशात अपना मकसद बना लिए। कोई क्या कर रहा है? खाने का मकसद बना लिया, कोई कपड़ों का मकसद बना लिया, कोई ये बिज़नेस, कोई ये घर, कोई ये गाड़ी, जॉब, फलां हर कोई क्या कर रहा है? अपना मकसद बना लिया। मगर हमारा मकसद क्या है? मकसद हयात क्या है? अपना आने का ये क्या है? हमारा मकसद है कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ मकसद से पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला की जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम क्या करें? ये मकसद को छोड़कर हम अपना मकसद बना लिए। हम खाना पीना, कपड़े, घर, कार, ये क्या करें? हम अपना मकसद बना लिए। तो हम इसमें लग गए और असल मकसद क्या है? उसे छोड़ दिया और हम ये मकसद में लग गए। क्यों मकसद में लग गए? और हम क्या कर रहे हैं? जो मकसद है उसे छोड़ दिए। वो पाना हासिल कर, वो पाना, हमें जो मकसद है वो पाना है, वो हासिल करेंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। तो वो मकसद पाने के लिए कौन सा इल्म हासिल करें? जो फ़ायदा पहुंचाने वाला इल्म है, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे क्या होगा? हमें पहचान हासिल होगी, अल्लाह की पहचान हासिल होगी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की पहचान हासिल होगी, अपनी पहचान हासिल होगी, दीन की समझबूझ हासिल होगी, तो इज़्ज़त मिलेगी और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। मतलब कि ईमान वाला ईमान वाला ही अल्लाह ताला का दोस्त है। अल्लाह ताला हमें मर्तबा मिलेगा। ईमान वाला फिर कहेंगे कि ये दोस्त है। अल्लाह ताला क्या कहेंगे? कि ये मेरा दोस्त है। अल्लाह ताला हमने क्या किया? इसे छोड़कर नमाज काफ़ी है, रोज़ा काफ़ी है, हज काफ़ी है, ज़कात काफ़ी है, ये फ़र्ज समझ रहे हैं। ये हम क्या करें? अपने जहनों से बना लिए। हर ख़बर में जब जाएंगे, जब सवालात होंगे माँ दीनू का, हम क्या करेंगे? हम अपना जो दिन बना लिए, क्या दिन बना लिए? खाली अमल, ज़ाहिरी अमल कर ले, ये अपना दिन है। ये बड़ी गलत फहमी है हमारी। और ये अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान के बगैर अमल हासिल नहीं होगा। ईमान क्या है? ईमान क्या है हमें नहीं मालूम। कैसा हासिल होता है नहीं मालूम। हम बग़ैर ईमान वाले इल्म छोड़कर अमल के इल्म के पीछे लग गए। हम समझ रहे कि दीन का हक़ अता कर दिया। अल्लाह ताला कब कबूल करेंगे अमल हमारे? ईमान रहा तो, वरना मुँह पे मार देंगे। अल्लाह के पास अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अहमियत वाला इल्म है वो क्या है? ईमान वाला इल्म है।
ہم عزت تلاش کرتے ہیں، کوئی مال کے ذریعے تلاش کرتا ہے، شہرت کے ذریعے تلاش کرتا ہے، فیملی اسٹیٹس کے ذریعے، محنت سے ذریعے عزت تلاش کرنے کا یہ جو علم ہے یہ فانی عزت ہے، یہ فنا ہونے والی علم ہے۔ جو عزت رہنے والی وہ عزت کیا ہے؟ باقی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے عطا کرتے ہیں۔ اور عزت حاصل کیسا ہوگی؟ علم دین سے ہوگی۔ سب سے پہلے کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ اسلام میں جو پہلا ارکان ہے کلمہ، ہم اسے چھوڑ کر کیا کریں؟ ہم سارے عمل پہ لگ گئے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کلمے کو کیا کریں؟ پڑھ کر یہ سمجھ کہ ہم نے مسلمان ہو گئے، ہم نے اس کا حق ادا کر لیا۔ تو مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے ایمان حاصل کرنا ہے۔ اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کلمے کو چھوڑ کر نماز، روزہ، زکوٰۃ میں درست کرنے میں لگے۔ اس کو چھوڑ کر نماز، روزہ، زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے یہ عمل، ہمارے منہ پہ مار دیتے۔ پہلے کیا ہے؟ ہمیں ایمان داخل کرنا۔ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ میں مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ سیکھے تو ہمارے دل پاک ہوگا، ایمان آئے گا، قبر کے سوالات ہم آسانی سے دے سکیں گے۔ یہ فائدے والا علم ہے، حاصل کرنا ہے۔ یہاں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں تو یہاں بھی ذلیل ہو گے اور قبر میں بھی کیا ہوگا؟ ہم ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کر ہمیں جو ہے جو فائدہ دینے والا علم ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ کون سا علم؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، جس سے ایمان ملے ہمیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، علم دین کے وراثت، جسے ہمیں علم دین کی وراثت ملتی ہے۔ ان لوگوں کی وراثت تو اولیاء اللہ کا کون ہے؟ اولیاء اللہ جو ہے وارثین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کی جو وراثت ہوتی ہے دین پیسے میں ہوتے ہیں، دینار، درہم، روپیز میں ہوتے ہیں، ان کی وراثت جو ہوتی ہے علم دین ہوتی ہے۔ تو ان کی صحبت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو اب ہم اولیاء اللہ کے، تو ہمیں جو ہے اولیاء اللہ کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ جب تک ہم اولیاء اللہ کے دامن کو تھامے نہیں رکھیں گے تو ہم جو ہے ذلیل ہوں گے، کیونکہ نقصان پہنچانے والا علم مل رہا ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا ہے۔ اولیاء اللہ جو ہے وارثین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنا ہے کہ ہمیں جو ہے صراط المستقیم پر چلائے، سیدھے راستے پہ چلائے، ایمان والوں بندے کے ساتھ کے راستے پہ چلائے۔ ہم اسے چھوڑ کر ہم جو ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، اور اس کے پیچھے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا دامن تھامنا ہے۔ تھامیں گے تو ہی ہم جو ہے مقصد حیات حاصل کر سکیں، خبر کے سوالات دے سکیں گے۔ تو جو علم ہوگا، جو فائدہ دینے والا علم ہوگا، ہمارے نفس کو، قلب کو پاک کرے گا، روح کو بھی پاک کرے گا۔ ہماری فرما برداری جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑھے گی۔ یہ لوگوں تو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کریں گے، عزت حاصل کریں گے، یہاں بھی اور خبر میں بھی، اور ہماری رسوائی نہیں ہوگی۔ مگر شرط کیا ہے؟ علم کے بغیر اسے نہیں ہوگا۔ جو ہم عزت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ فانی عزت ہے، یہاں رہنے والی عزت نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر رہے گی، چلے جائے گی۔ وہ عزت جو ہے لوگوں کے سامنے عزت کریں گے، مگر پیچھے لوگ کیا کریں گے؟ سامنے عزت کریں گے، مگر پیچھے جو ہے اپنے پیچھے جو ہے یہ وہ بکیں گے۔ تو ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو، دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو، اور دل سے جو کفر، شرک، نفاق نکلے، جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ادب ادا کرے، اولیاء اللہ کی ادب کرے، اولیاء اللہ
کا احترام حاصل کرے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، صحابہ کی غلامی حاصل کرے. یہ اگر کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، ورنہ ذلت یہاں تو ہوگی ہی ہوگی، آخرت میں بھی کنٹینیو رہے گی. آج تک جو خبر میں آدم علیہ السلام کی قوم آج تک جو ہے ذلیل ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے فانی عزت کے پیچھے تھے. جو باقی رہنے والی عزت ہے وہ چھوڑ دی، یعنی کہ باقی عزت جو ہوتی ہے وہ فائدہ پہنچانے والا علم سے ملتی ہے. تو فائدہ پہنچانے والا علم کیسا حاصل ہوگا؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے زندگی دی ہمیں، وقت کو امپورٹنس دینا ہے، آنے کا مقصد حاصل کرنا ہے، خبر کے سوالات کی تیاری حاصل کرنا ہے. تو اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں جو ہے عزت ملے گی، ورنہ ہم ذلیل ہوں گے. تو ساری عزت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیں گے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، صدیقین کو، صالحین کو، ایمان والوں کو اللہ نے عزت عطا کی. عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم کلمے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، تو ہم کلمے کو جب درست کریں گے، اگر درست کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، اگر یہ نہیں تو ہم رسوائی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تفسیر نعیمہ میں آتا ہے علم جو ہوتا ہے، ایک جو علم ہوتا ہے اسے جو وہ علم سے کیا ہوتا ہے؟ قلب اور روح مطلب آپ فرما دیں تو ایک علم جو ہوتا ہے شیطان کا نفس کا قبضہ ہوتا ہے. ایک علم سے کیا ہوتا ہے؟ قلب اور ایک علم سے جو ہوتا ہے، ایک علم سے کیا ہوتا ہے؟ قلب اور روح کا قبضہ ہوتا ہے. اور آپ فرماتے آپ ایک علم کا شیطان کا اور نفس کا قبضہ ہوتا ہے. ایک علم سے جو ہے قلب میں روح کا قبضہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک علم سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا اور نفس کا قبضہ ہوتا ہے. جس علم میں قلب کا روح کا قبضہ ہوتا ہے وہ علم شکار کرتا ہے. آپ فرماتے کیسا شکار؟ نفس کی شرارتوں کا شکار، شیطان کی شرارتیں اور شرارتوں کا شکار. اور یہ یعنی فائدہ دینے والا علم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. تو ہمیں تصدیق ہو جانا ہے، یعنی نور ایمان آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے قلب اور روح کو شیطان کی شرارتوں سے حفاظت کر دے اور نفس کی شرارتوں سے حفاظت دے. کیا کریں گے؟ نقصان پہنچانے والا علم میں لگ گئے، بغیر ایمان والے علم کے پیچھے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف عمل کے پیچھے لگ جائیں گے، نماز کے پیچھے لگ جائیں گے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی چینجز نہیں آئیں گے، اس کے باوجود بھی اولیاء اللہ کا بے ادب کریں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو اصل ہے اس کو درست نہیں کرے، آپ اپنے باطن کو درست نہیں کر رہے ہیں. اور ایک فرماتے ہیں کہ ایک علم پر شیطان کا اور نفس کا قبضہ ہوتا ہے. جب یہ نقصان پہنچانے والا علم آ جاتا ہے، شیطان اور نفس کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایمان کا شکار کرتے ہیں، اس سے احسان کا شکار کرتے ہیں. دل میں ایمان رہے گا، نور ایمان آئے گا تو روح اور قلب کا کیا کریں گے؟ شیطان اور نفس اس کا شکار کریں گے. شیطان دیکھو کیا کرتا ہے؟ پیسے دیکھو اللہ کی راہ میں مت خرچ کرو، وہ اس نقصان ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو نقصان ہوگا، مال میں کمی ہو جائے گی. شیطان ڈراتا ہے، شر ڈالتا ہے. اور علم لا الہ جب آ جاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بندے کے قلب سے آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہمارا قلب دل بولے گا، کیونکہ دل میں جو جب آ جائے گا کلمے کی تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو بندہ شیطان کی بات نہیں سنے گا، نفس کی بات نہیں سنے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اپنی جان بھی لگا دے گا، ہر چیز قربان کر دے گا اللہ سے کو راضی کرنے کے لیے. جس دل میں شیطان اور نفس کا قبضہ ہوتا ہے، قلب اور روح ڈومینیٹ نہیں ہوگے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان نفس ایمان کا شکار کرتا ہے، دل میں وساوس خطرات آتے ہیں، شر ڈالتا ہے شیطان. جس کے پاس نور ایمان نہیں ہوتا وہ اس کی بات مان لیتا ہے. تو کیا ہے؟ علم کی بڑی اہمیت ہے. ایک عزت ہے، ایک ذلت ہے. عزت حاصل کرنا ہے تو علم جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو، دین کی سمجھ بوجھ ہو. کیسا ہوگا؟ اولیاء اللہ کے وارثین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس جانا ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ظاہر کے ساتھ باطن درست کرنا ہے. ہمیں جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں تو اسے فالو کرنا ہے زندگی بھر بھی، اور زندگی بھر ہمیں جو ہے یہ درست کرتے رہنا ہے، عمل کرنا ہے.
مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کلمے کی تصدیق حاصل کرنا ضروری ہے دل میں۔ اللہ نے ہمیں عزت کس کو دی؟ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے عزت کس کو دی؟ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 13 ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، یا کہ جو متقی ہو، جو تقویٰ رکھتا ہو۔ ہمارے پاس دیکھیں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ جو پیسے والا ہو، جو مالدار ہو، زیادہ جس کے پاس سیلری ہو، جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہوں، جس کے پاس زیادہ گھر ہو۔ ہم ہمارے ذہنوں سے کیا کریں، ہم یہ بنا لیے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت دار بندہ کون ہے؟ جو پرہیزگار ہو، یعنی کہ جو تقویٰ والا ہو، جو متقی ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر، یعنی کہ اسلام ایمان احسان تقوی والا۔ متقی کب بنے گا بندہ؟ اسلام ایمان احسان پہ جو بندہ ٹک جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے، یعنی کہ متقی بن جاتا ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر عمل میں لگ گئے، اسے بھی چھوڑ کر ہم کیا کریں، ایمان بھی رہنا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کون سا بھی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے۔ صرف اسکارف پہننا، حجاب کرنا، یہ دین نہیں ہے، یہ متقی نہیں، یہ متقی کی علامت نہیں، یہ صرف حصہ ہے۔ تو دین ہے، نماز بھی دین ہے، کرتا پیجامہ پہننا دین نہیں ہے۔ ظاہری چیز کو دیکھ کر ہم خود کیا کریں، متقی کو بنا لیں۔ متقی وہ ہے جس کو ظاہر کے ساتھ باطن بھی پاک ہو۔ متقی کی صحبت حاصل کرنا، ہم اس کا راستہ چھوڑ کے عزت ملے گی، اگر نہیں تو ذلیل ہو کے۔ علم دین حاصل کرنا ہے ہمیں، تو ہمیں سکون حاصل کرنے کے لیے، اور ہم اسے سکون حاصل کرنے کے متقی کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں میں حاصل کر لیتا ہوں، مگر اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کریں گے تو یہ ہم جو ہے متقی بن سکیں گے، کیونکہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، ہمارے ظاہر کے ساتھ باطن بھی درست کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو وہی ہاتھ لگائے گا جو پاک صاف ہو، یعنی ظاہر کے ساتھ باطن بھی پاک رہنا ہے، قلب کی پاکی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت امپورٹنٹ ہے۔ آگے قرآن سے بات آگے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ منافقین آیت نمبر 8۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو عزت والی ذلیل لوگوں کے وہاں سے نکل باہر کریں گے، حالانکہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کے اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہی ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ یعنی کہ منافق کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو مالک سمجھتا ہے، کسی غیر کو اسے مطلب اپنے آپ کو بھی اگر مالک سمجھتا ہے، یہ کیا ہے؟ منافق میں منافق اور اللہ تعالیٰ کے پاس عزت والا کون ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتا ہے، دین کے ساتھ مضبوط آدمی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت والا ہے۔ تو ہم آج ہم نے کیا دیکھا؟ عزت کس کی ہے؟ عزت ہماری نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو محنت کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کرنے سے عزت ملے گی، ہم ان کے پاس گئے تو عزت ملے گی، ہم یہ پڑھیں گے تو عزت ملے گی، ہمارے پاس اتنا گھر رہا تو عزت ملے گی، کار کے ذریعے ملے گی، ہمارے ماں باپ کے ذریعے ملے گی۔ عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہمارے پاس جو ہے امانت ہے۔ اور عزت جو عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور وہ جو عزت جو ملتی ہے کون سی علم سے ملتی ہے؟ فائدہ پہنچانے والے علم سے ملتی ہے، یعنی کہ جو باقی رہنے والی عزت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی، یہاں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں جو عزت رہنے والی، وہ کون سی عزت ہے؟ باقی عزت ہے، یعنی کہ وہ کیسے ملے گی؟ فائدہ پہنچانے والے علم سے ملے گی۔ اور فائدہ پہنچانے والا علم کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو بندے کے دل میں جو ہے ایمان آئے گا، جب بندے کے دل میں ایمان آئے گا تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور امانت کو اللہ کے مرضی کے تحت ادا کرے گا، ورنہ کیا کرے گا؟ بندہ جو ہے نافرمانی میں کرے گا اور وہ دنیا کی زندگی میں مبتلا ہوگا۔ تو ہم دیکھیں ہم کون سا علم حاصل کر رہے ہیں؟ عزت والا علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں فائدہ پہنچانے والا علم حاصل کریں گے، نقصان والا علم حاصل کریں۔ نقصان والا پہنچانے والا علم اگر ہم حاصل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اکڑ پیدا ہوگی، انا پیدا ہوگی، حسد پیدا ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ ہے۔
تو ہم دیکھیں ہم کون سا علم حاصل کریں، اور ہم جو ہے یہ بھی دیکھیں کہ ہم ظاہری علم حاصل کریں یا باطنی. ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمیں باطن بھی درست کرنا ہے. جب باطن کی درستگی ہوگی تو یہ ظاہر ہمارا درست ہوگا. تو ہمیں جو ہے باطن یعنی کہ ہمارے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب یہ حاصل کریں گے تو ہم جو بھی ظاہری عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کب قبول ہوں گے؟ یہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس عمل نہیں قبول ہوگے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے. اور ہم جو ہے جب یہ علم حاصل علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فائدہ دینے والا علم ہے، جو باقی عزت دینے والا یعنی کہ عزت جو ہمیشہ رہنے گی یہاں بھی اور آخرت میں عزت کب رہے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرنے والے یہ کب رہے گی؟ جب علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی. جب یہ تصدیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب یہ تصدیق ہوگی تو ہمیں جو ہے خبر کے سوالات بھی ہم آسانی سے دیکھ سکیں گے، اور دنیا بھی ہماری سنور جائیں گی، آخرت بھی ہماری سنور جائیں گی. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ عزت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور عزت کون عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہماری غلط فہمی بنائیں گے کہ ہم محنت کریں گے، ہمارے پروفیشن سے ہمارے کسب سے ہم یہ کریں گے، ہم اگر سے سسرال میں اگر سے واہواہی چاہ رہے اچھا پکائے تو واہواہی چاہیں گے، ہم محنت کریں گے تو ہماری عزت ہوگی. ہم یہ کیا کریں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ بنا لیں. مگر اصل جو عزت دینے والا ہے وہ کون ہے؟ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ مالک ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا. یہ کیسا ہوگا؟ کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں جو ہے علم لا الہ سیکھنا ضروری ہے. جو فائدہ دینے والا علم ہے وہ علم سیکھنا ضروری ہے. تو یہ فائدہ دینے والا علم اگر ہم سیکھیں گے تو ہماری عزت باقی رہے گی. اگر ہم نقصان والا علم حاصل کریں گے تو ہم یہاں بھی ذلیل ہو گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گے. تو ہمیں عزت پانے کے لیے ہمیں فائدہ پہنچانے والا علم حاصل کریں. نقصان والا اگر ہم حاصل کریں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے یہاں بھی ذلیل ہو گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو گے. تو اور ہم اگر وہ علم حاصل کریں، علم لا الہ سیکھیں گے تو ہم خبر کے سوالات بھی دے سکیں گے، اور قیامت کے دن بھی ہمارا جو جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کی پہلی منزل کامیاب اس کی آخرت کے تمام منزل کامیاب. یعنی کہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا. کب قبول ہوگا؟ جب علم لا الہ سیکھیں گے. یہ ایمان کے ساتھ ہی ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے. جزاک اللہ.